बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी उर्दू की चहारम की जो किताब है उसमें पहला सबक हम जो है उसको मुकम्मल कर लिया और हम दूसरा सबक जो एक नज़्म है नात उसको पढ़ रहे हैं। ये हमारी दरसी किताब का दूसरा सबक है और आज हमने इसको चौथे हिस्से में पढ़ना है। पहले 3 हिस्सों में हमने ज़ुबान शनासी को मुकम्मल किया और नज़्म की पढ़ाई की, उसकी तफ़हीम की, उसके नए अल्फाज से वाक़फ़ियत हासिल की, उनके मानी और उनके तलफ़्फ़ुज़ को जाना। प्यारे बच्चों, आज जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं या आपके आज के सबक में मौजूद हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें और मुरक्कब जुमले बना सकें। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा आपने अपनी जमात सोम में तीसरी जमात में जो किताब में पढ़ा था उसमें हमने मुरक्कब जुमले पढ़ना सीखा था। आपने इबारत में इक्तबास में मुरक्कब जुमलों को पढ़ना सीखा था, उसकी तफहीम की थी। आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि आप मुरक्कब जुमले बनाना सीखेंगे कि किस तरह मुफरद जुमलों को मिलाकर मुरक्कब जुमला बनता है, कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो बीच में जिनका हम इजाफा करें तो वो मुरक्कब, यानी मुरक्कब का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, कि वो ऐसे जुमले को बनाते हैं जो मुख्तलिफ जुमलों को जोड़ने का या उसको मिलाने का काम करते हैं। अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले हमने जो चीज़ें पहले से पढ़ी, ज़रा मैं उनकी आपसे दोहराई करवाना चाहूँगी। दोहराई के लिए आपने नात पढ़ी, हम एक नात पढ़ रहे थे, आपने उसको पढ़ लिया, उसकी अशार को पढ़ लिया, उनकी तफहीम कर ली। उसी से मुतल्लिक एक सवाल है कि मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है, चूंकि मैं इसको आपके लिए नहीं पढ़ूंगी, आपने क्या करना है कि इस शेर को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है और इसका मफ़हूम बताना है। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं। मैंने आपको चूंकि तमाम अशार की तफहीम करवाई, आपकी मौल्लिमा ने आपको उनकी तफहीम करवाई, उनके मानी बताए, उनके मतलब बताए और समझाया कि उस शेर का क्या मतलब है और उसमें कौन सी बात बयान की गई हुई है। तो उसी बात को जहन में रखते हुए इस शेर को आपने, जिस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अदाई करवा रहे हैं, लय और तरन्नुम से पढ़ा रहे हैं, आपने इसको पढ़ना है और इसका मफहूम अपनी मौल्लिमा को बताना है। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले दोहराई की सरगर्मी को सर अंजाम दीजिए। जी, यकीनन आपने ये शेर भी पढ़ा होगा और आपकी मौल्लिमा ने इससे हट के भी चंद अशार आपसे पढ़वाए होंगे और उनके मानी और मफहूम भी पूछा होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अगर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना हो तो हम किस किस अंदाज में पहुंचा सकते हैं? आप ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे कि आपने कोई बात किसी से करनी है तो आप उसको कर सकें, किसी को बता सकें? बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही। आप बोल के, अदा करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, पहला तरीका। यानी जुमले खुद मुंह से अदा करें, जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूं जुमलों की सूरत में, बोल के, ज़बानी अंदाज में। लिखने के जरिए लिख के आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप लिख के पहुंचा सकते हैं, इशारों से पहुंचा सकते हैं, किसी और के जरिए। आप इसके अलावा तस्वीर बना के अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तस्वीर कशी, खाका बना के कर सकते हैं। अब जिस वक्त हम ज़बानी बोलने की बात करते हैं और लिखने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में एक रब्त और एक तरतीब से मिला लेते हैं। और ये भी आप अपनी पिछली जमात में पढ़ चुके हैं कि हम मुख्तलिफ बामानी अल्फाज को जब एक साथ एक ख़ास तरतीब से मिलाते हैं तो वो एक जुमला बन जाता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अपनी बात को अगर दूसरों तक पहुंचाना हो तो हम जुमलों का सहारा लेते हैं। वो जुमले लिखने की सूरत में भी हो सकते हैं और बोल के भी हो सकते हैं। जुमलों से मुतल्लिक मैंने आपके लिए एक सरगर्मी बनाई। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपके सामने एक तस्वीर है, यकीनन आप सब इस तस्वीर से बखूबी आगाह होंगे, वाकिफ होंगे। आपने अभी वीडियो को यहीं पे रोकना है और इस तस्वीर को चंद जुमलों में बयान करना है। चंद जुमले आप एक एक करके बताते जाइए, आपकी मौल्लिमा जो है वो उसको तख्ता तहरीर पर दर्ज करती जाएंगी और आपने इस तस्वीर को इस अंदाज में बयान करना है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को भी जरा अंजाम दीजिए। जी, तो आपने इस तस्वीर को बयान करने के लिए जुमले बताए होंगे, आपकी मौल्लिमा ने लिखे होंगे। तो ये वो तरीका था कि जिससे आपने अपनी बात अपनी मौल्लिमा तक पहुंचाई और उन्होंने उसको लिखा, जुमले की सूरत में लिखा और आखिर में आपने उसको देखा कि किस तरह से हुआ है। हमने जो चीज आज सीखनी है वो भी है मुरक्कब जुमले। मुरक्कब जुमले बनाना सीखेंगे आज आप।
پیارے بچوں، دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم یا خیال، دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر جب کسی ایک مفہوم یا ایک خیال، یعنی ایک مطلب والی ایک جیسی بات یا ایک ہی خیال میں جو بات کی جا رہی ہو، اس سے مقصد ایک ہی ظاہر ہو رہا ہو، اس کو ادا کریں تو وہ مرکب جملہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا جملہ بنتا ہے؟ مرکب جملہ بنتا ہے۔ یعنی وہ ایک جملہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا مرکب کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، بہت سی چیزوں کا جمع ہونا ایک جگہ پہ، لیکن وہ چیزیں کیسی ہوں گی کہ جو ایک جیسی ہوں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں ہم مرکب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا مرکب ہے، یہ فلاں چیز کا مرکب، یعنی اس میں ایک جیسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ تو جب ایک ہی مطلب، ایک ہی مفہوم، ایک ہی بات، ایک ہی خیال کو ظاہر کرنے کے لیے دو یا دو سے زیادہ جملوں کو آپس میں کچھ الفاظ کے ذریعے ملایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جملہ۔ عام طور پہ مرکب جملے اور، لیکن، ورنہ، نہیں تو، مگر، پر، سو، بلکہ اور اس طرح کے اور دیگر کئی الفاظ کو ملا کر یا استعمال کر کے، ان کے استعمال کرنے سے بنتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی سا بھی، آپ نے فرض کریں جیسے ابھی ایک تصویر کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا تھا، تو اس پہ آپ نے یقیناً کچھ مفرد جملے لکھے ہوں گے، کچھ نے مرکب جملے بھی بتائے ہوں گے۔ تو جنہوں نے مرکب جملے بتائے ہوں گے انہوں نے یقیناً ان میں سے کسی لفظ کا سہارا لیا ہوگا۔ آپ کی مزید وضاحت کے لیے یا آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں ایک جملہ ہے ہمارے پاس، سورج صبح نکلتا اور شام کو غروب ہوتا ہے۔ سورج صبح نکلتا اور شام کو غروب ہوتا ہے۔ اگر میں ان کو مفرد جملوں کی صورت میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جملہ مفرد میں کس طرح سے ہوگا، تو آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ اس میں ہم نے ایک ہی بات کی ہے، ہم سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے کے، اس کے طلوع اور اس کے غروب ہونے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی بات ہے، ایک ہی مفہوم ہے۔ اس کو ہم مفرد جملوں میں لکھیں تو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ سورج صبح نکلتا ہے، یہاں ہم نے ایک جملہ مکمل کیا۔ فرض کر لیں ہمارے پاس ابھی مرکب جملہ بنانے کے لیے اور کا لفظ موجود نہیں ہے، اور ہم اس کو لکھتے ہیں، دوسرا جملہ ہمارا مفرد جملہ کیا ہوگا؟ سورج شام کو غروب ہوتا ہے۔ اب یہ دو جملے ہیں لیکن ان میں بات ایک ہی کی جا رہی ہے، یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا وقت، یا آپ بتا رہے ہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا وقت۔ تو اس میں آپ نے بتایا سورج صبح نکلتا ہے، دوسرے جملے میں آپ نے مفرد جملے میں اس میں ایک بات آپ نے کی، بات کا ایک حصہ کیا، دوسرے جملے میں آپ نے بتایا سورج شام کو غروب ہوتا ہے۔ اب جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان جملوں کی مدد سے ایک مرکب جملہ بنائیں تو آپ کیا کریں گے کہ سورج صبح نکلتا اور شام کو غروب ہوتا ہے، آپ نے اور کا اضافہ کیا، اس سے آپ نے دو مفرد جملوں کو ملا کر ایک مرکب جملہ بنا لیا، یعنی یہ دو جملوں کا ملاپ یا مرکب ہو گیا، ان کا ایک جگہ پہ ملا لیا گیا، اکٹھا کر لیا گیا، اور بات ایک ہی تھی جو آپ کو سمجھائی گئی۔ اسی طرح سے ہے اگلا جملہ، آمنہ نے جلدی آنے کا وعدہ کیا۔ بات مکمل ہو گئی، آمنہ نے جلدی آنے کا وعدہ کیا۔ اب اگر ہم اس کو الگ سے دیکھیں تو یہاں پہ ہے دھند کے باعث آمنہ نہ پہنچ پائی، یا آمنہ دھند کے باعث نہ پہنچ پائی، یہ آپ کا دوسرا جملہ ہو گیا جس میں ایک ہی بات کو الگ الگ جملوں میں، مفرد جملوں میں بیان کیا گیا ہے، یعنی بات ایک تھی، مفہوم ایک تھا، خیال ایک تھا، جملے الگ تھے اور جملے مفرد تھے۔ غور کریں کہ جملے مفرد تھے، اکیلے اکیلے تھے، ایک ایک جملہ تھا۔ اب جب آپ نے ان اکیلے جملوں سے، یعنی آمنہ نے جلدی آنے کا وعدہ کیا، آمنہ دھند کے باعث نہ پہنچ پائی، یہ ہمارے پاس دو مفرد جملے آ گئے۔ اب ہم ان کو مرکب بنائیں گے مگر کا اضافہ کر کے، آمنہ نے جلدی آنے کا وعدہ کیا مگر دھند کے باعث نہ پہنچ پائی۔ اب آپ غور کریں کہ ہم نے مرکب بنانے کے لیے مگر کا اضافہ کیا اور ایک ہی بات کو جو پہلے الگ جملوں میں تھی، مفرد جملوں میں تھی، ایک ہی جملے میں بیان کر لیا۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے، اس نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ دھوکہ بھی دیا۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس مرکب جملے کو، جس کو ہم نے بلکہ کی مدد سے مرکب بنایا ہے، تو مفرد جملوں میں تقسیم کریں تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح، اس نے جھوٹ بولا، اور کا آپ اضافہ نہیں کریں گے، اس نے جھوٹ بولا،
اس نے دھوکہ بھی دیا. اس میں ایک ہی طرح کی چونکہ بات ہے، لیکن آپ نے اس کو جب مفرد جملوں میں کرنی ہے تو آپ اس کو اس انداز میں کریں گے. میں نے اس کو مرکب جملے میں لکھا، اس نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ دھوکہ بھی دیا. اسی طرح سے کر بھلا سو ہو بھلا، سو کی مدد سے ہم نے آسانی کرو آسانی ہو، اس کو ایک جملہ بنا لیا، کر بھلا سو ہو بھلا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر مفرد جملے ہوں اور ایک ہی معنی ایک ہی مفہوم لیے ہوئے ہوں تو آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ لگا کر جو اس کے درمیان میں رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں، پل کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے اکیلے جملوں کو کیسے ملا کر مرکب جملہ یعنی ملا ہوا جملہ اکٹھا ایک جملہ بناتے ہیں. تو یہ آپ نے آج جو چیز آپ نے اپنی پچھلی جماعت میں سیکھی تھی کہ مرکب جملے آپ نے پڑھنے کی مہارت حاصل کی تھی، اس کی مشق کی تھی، اب آپ اس کو بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. اب اسی کام کو کرنے کے لیے ابھی آپ نے سیکھ لیا، میں نے آپ کو مختلف الفاظ بھی بتائے جن کی مدد سے آپ مرکب جملے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سے اردو کے الفاظ ہیں جو آپ جملوں کے درمیان میں ایک مفہوم ایک خیال کو ظاہر کرنے والے جملوں کے درمیان میں استعمال کرتے ہوئے آپ مرکب جملہ بنا سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے جس کو آپ نے ابھی جماعت میں سر انجام دینے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو دو کالم دکھائی دے رہے ہوں گے، کالم الف اور کالم بے. کالم الف اور کالم بے کے جملوں کو ملا کر ایک ایک مرکب جملہ بنائیں. آپ کے پاس کالم الف میں بھی کچھ جملے لکھے گئے ہیں اور کالم بے میں بھی، جیسے بلی کے بچے کو جلدی چھوڑ دو، مسجد کے ہر کام میں انہوں نے ذاتی دلچسپی لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے. کالم بے میں آپ کے پاس نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، یہ زخمی ہو جائے گا، اس کی نگرانی کا ذمہ ماسٹر عبدالحمید کو سونپا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سرگرمی کو ابھی جماعت میں سر انجام دینا ہے، مرکب بنانا ہے، مرکب جملہ، ایک جملہ وہاں سے لینا ہے ایک یہاں سے لینا ہے، اور درمیان میں آپ نے اس کو مرکب بنانے کے لیے جس لفظ کا اضافہ کرنا ہے وہ لگائیں گے اور ایک ایک جملہ بنائیں گے. ایک تو یہ سرگرمی ہے. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو طالب علموں کا آپ نے جوڑا بنانا ہے، یا آپ کی معلمہ آپ کے بھی جوڑے بنا دیتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے ہوں تو دو بچے مل جائیں یا جیسے ان کو مناسب لگے. پہلا طالب علم اپنی مرضی سے یعنی آزادی ہے، پہلا طالب علم اپنی مرضی سے دوسرے کو نعت جو ہم نے پڑھی ہے اس کے کوئی سے دو شعر جو وہ ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ابتدائی بھی ہو سکتے ہیں، درمیان سے بھی ہو سکتے ہیں، اختتام سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کسی اور حصے سے اور ایک کسی اور حصے سے دو شعر کی املا کروائے. اور دوسرا طالب علم اسی انداز میں پہلے ایک کروائے گا، پھر جس نے لکھی ہے وہ اب دوسرے کو بولے گا. اب دونوں طلبہ جو ہیں وہ کتاب کی مدد سے اپنی اپنی املا کی جانچ خود کریں گے. اپنی اپنی املا کی جانچ لکھنے کے بعد آپ نے خود کرنی ہے اور اپنی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے. تو ان دونوں سرگرمیوں کا یہ کام جو آپ نے املا والا اور مرکب جملے والا ویڈیو کو روکیں اور ان کو ابھی جماعت میں سر انجام دیں. جی یقیناً آپ نے مرکب جملے بھی بنائے ہوں گے، اپنی معلمہ کو چیک کروائے ہوں گے، ان کو لکھوائے ہوں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بولے ہوں، درست انداز میں بولے اور انہوں نے اس کو تختہ تحریر پر درج کیا اور آپ نے اپنا املا کا کام بھی کر لیا ہوگا. پیارے بچوں، آج آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ کی کتاب کا سوال نمبر 10. آپ چونکہ مرکب جملے اور املا کی مہارت حاصل کریں، یہ دو چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے گھر جا کے نعت کے پہلے 5 اشعار کی املا کرنی ہے. اب آپ نے اپنی باجی کو، اپنے بھائی، امی، ابو، کسی کو بھی کہنا ہے کہ وہ پہلے 5 اشعار آپ کو بولیں گے اور آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر زبانی ان کی املا کرنی ہے. اور آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے. ورک شیٹ میں آپ کا جو سب سے پہلا سوال ہے، ہم نے آج سیکھا مرکب جملے. میں نے آپ کو مرکب جملہ بنانا سکھایا، اس کی مثالیں دکھائیں کہ کس طرح سے آپ مرکب جملہ مفرد سے بنا سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو کالم کے ذریعے جملوں کو مرکب جملہ بنانا سکھایا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے لیے کچھ الفاظ ہیں جیسے لیکن، نہیں تو، ورنہ، سو، بلکہ. یہ 5 الفاظ ہیں. آپ نے ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایک مرکب جملہ اپنی مرضی سے بنانا ہے. یاد رہے کہ مرکب جملہ دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں سے مل کے بنتا ہے. تو آپ نے ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مرکب جملہ ان 5 الفاظ سے 5 مرکب جملے بنانے ہیں. دوسرا سوال ہے آپ کی ورک شیٹ کا کہ آپ نے والدین کی مدد سے نعت کے کوئی سے 3 اشعار کی املا کرنی ہے. اب پہلے 5 اشعار تو وہ ہیں جو آپ کی مشق کا حصہ ہے.
اس کے علاوہ آپ نے اپنے والدین سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس ورک شیٹ کے لیے کوئی سے بھی 3 شعر بولیں گے اور آپ نے وہ زبانی بولیں گے اور آپ نے زبانی ان کی املا کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تو تھا ہمارا آج کا کام۔ اساتذہ کرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ موجود ہے، آپ جب چاہیں ڈسکرپشن باکس اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔